बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 118 शुरू करने जा रहे हैं। सुन्नत क्या है, यह मौजूद ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज चौथी नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुनियादी सवाल पर हम इस्तिफ़ादा आपसे कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दीन हम तक कैसे पहुँचा है। इमाम शाफ़ी का तफसीली इक़्तिबास आपने पढ़ा और इमाम सरख़सी का हवाला भी ज़ेर बहस आया। तीनों बुनियादी सवालात के जवाबात इमाम सरख़सी ने दिए। पहला ये कि इस ज़रिए इल्म से पहुँचने वाला इल्म कैसे कतई और बेख़ता होता है, उसकी रीज़न और उसकी इल्लत क्या है। दूसरा सवाल भी कि हम अपने दौर से पीछे जाकर ये कैसे जानेंगे कि इब्तदा में भी यही काम हुआ था। और तीसरा कि इस सब ज़रिए इल्म को अपनाने की हिकमत क्या है, ये कैसे हमारे लिए हुज्जत बन जाता है। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमसे बताइएगा ये जो कुछ आपने ज़रिए इल्म इस्टेब्लिश किया और बताया कि उम्मत के इतने जलील क़द्र और इतने बड़े उलमा इसको मान रहे हैं, बयान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर ही दीन अख़ज़ किया जाएगा, कि आगे का जो इल्म है और इनके जो मुआसरीन हैं वो भी इस बात को मानते हैं, जानते हैं और इस ज़रिए इल्म को तस्लीम करते हैं। ये मुसलमानों की पूरी इल्मी रवायत के सवाद आज़म का नुक्ता नज़र है। इसी बात को इमाम सरख़सी ने इस तरह बयान किया था कि मैं जो कुछ यहाँ वाज़ेह कर रहा हूँ जमहूर फ़ुक़हा यही कहते हैं। मैंने तो चंद नुमाइंदा शख्सियात का इंतखाब किया है और इस तरह के मौक़ों पर यही मुमकिन भी होता है। इमाम शाफ़ी को हमने देखा, इमाम सरख़सी की तौज़ीहात मैंने आपके सामने पेश की। अब मैं इमाम इब्न हज़म के कुछ इक़्तिबासात आपके सामने रखता हूँ। इमाम इब्न हज़म इस उम्मत के जलीलुल क़द्र उलमा में से है। मदरसा ज़ाहिरिया में उनकी हैसियत ये है कि ये मदरसा अब उन्हीं से पहचाना जाता है। अल मुहल्ला जैसी किताब के मुसन्निफ़ हैं, हस्पानिया में रहे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दूर दराज इलाक़ों में बैठा हुआ एक शख्स भी इस इल्म को किस तरह अख़ज़ करता है और किस तरह बयान करता है। इमाम इब्न हज़म के बारे में हर शख्स जानता है कि 456 में दुनिया से रुखसत हुए हैं। ये वही 5वीं सदी है। इमाम सरख़सी ने भी ये सब हक़ाइक़ इसी सदी में बयान किए हैं और ये भी इसी ज़माने में बयान कर रहे हैं। मैं आपके सामने अल इहकाम से ये इक़्तिबासात रख रहा हूँ। ये उसूल पर उनकी किताब है। इसमें उन्होंने पहले तो ये बताया है कि जिस चीज़ को हम इजमा कहते हैं वो तो हर ज़माने में मुसलमानों की पूरी उम्मत का बयान होता है। ठीक, यानी एक एक शख्स उसको इसी तरह बयान करता है। इसके बाद ये कहा है कि नक़ल मुतवातिर भी इसके तहत यही हैसियत रखती है। इजमा के बारे में किसी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। नक़ल मुतवातिर की क्या हैसियत है, ये वो जिस फसल में बयान कर रहे हैं उसमें वो ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है वो ज़ाहिर है कि फिर ख़बर की सूरत में आगे मुंतकिल होगा। तो अखबार की क्या क्या किस्में हो सकती हैं, उसमें उन्होंने इजमा के बाद ख़बर तवातुर को मौजू बनाया है। और ये देखिए कि उसको वो किस तरह बयान करते हैं। यही दो ताबीरें हैं ना जो मैंने इख्तियार की हैं, यानी इजमा और तवातुर। वो ये कहते हैं कि ख़बर मुतवातिर उस ख़बर को कहते हैं हुआ मा नकलत हु काफ़तुम बादा काफ़ा, यानी सब के सब लोग, बहुत बड़ी जमात, एक के बाद दूसरी जमात उसको नकल करती चली जाती है। जिस तरह कि हमने इससे पहले देखा कि सहाबाए किराम की जमात एक बहुत बड़ी जमात थी, हज़ारों लोग थे जिन्होंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दीन की हिदायत हासिल की और फिर सब के सब लोग उसे आगे मुंतकिल कर रहे थे। इसको इमाम शाफ़ी ने इस तरह ताबीर किया था कि उस जमात के किसी आकिल बालिग शख्स के बारे में ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि वो उससे वाकिफ़ ना हो। फिर मैंने वहाँ ये वजाहत की थी कि इमाम शाफ़ी यही सूरत हाल ताबईन की देख रहे हैं, यही तबा ताबईन की देख रहे हैं, यानी उनका ज़माना करीबी ज़माना है। ये 5वीं सदी में यही बात हस्पानिया में बैठकर बयान कर रहे हैं, यानी वो चीज़ जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई नकल होना शुरू हुई और फिर उसके बाद मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैली हुई है, जिसको इमाम ने इस तरह बयान किया था, इमाम सरख़सी ने,
کہ وہ ایک بڑا عدد ہے، بڑی تعداد ہے، اور ان کے امکنہ میں، ان کے مقامات میں، وہ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، بڑا تباین ہے دور دور کے علاقوں میں۔ تو یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے 5ویں صدی میں کہہ رہے ہیں کہ ہوا ما نقلت ہو کافتم بعد کافہ، یعنی سب کے سب لوگ اس کو نقل کریں، پھر نسلاً بعد نسلاً یہ نقل ہوتا چلا جائے، نیچے سے اوپر کی طرف آپ دیکھیں تو حتیٰ تب لوگ بہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ امام شافعی نے، میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا ہے، اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمانوں کا جم غفیر اس کو نقل کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اگر اوپر کی نسلوں میں دیکھیں، ظاہر ہے کہ 5 صدیوں میں بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، تو یہی دیکھیں گے کہ یہ کافہ سے کافہ کو منتقل ہو رہا ہے، یعنی وہی تعبیر کہ نقل کافہ کے طریقے پر یہ علم ہم تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَهَذَا خَبْرٌ لَمْ يَخْتَلِفْ مُسْلِمَانِ فِي وُجُوبِ الْأَخْذِ بِهِ، یعنی اس طرح کی خبر جب مل جائے تو اس سے لازم ہے کہ دین اخذ کیا جائے۔ اچھا، ایک شخص بیان کرتا ہے، ایک راوی نے ایک بات رسول اللہ کی نسبت سے آگے پہنچا دی، میں اس پر تحقیق کروں گا، آپ تحقیق کریں گے، میری اور آپ کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس کو مانے دوسرا نہ مانے، امام بخاری تحقیق کرے اور امام مسلم کی تحقیق سے اختلاف کرے، یہ سب چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی 2 مسلمان بھی ایسے نہیں ملیں گے جو اس چیز سے اختلاف کرے کہ جو خبر کافہ سے کافہ کو منتقل ہوتی ہے اس کو اخذ کرنا لازم نہیں، یعنی پوری جنریشن دوسری جنریشن کو دے رہی ہوتی ہے، ایک طبقہ دوسرے طبقے کو، ایک گروہ دوسرے گروہ کو۔ یہ اصل میں ایک کمیونٹی کا علم ہے، اور جو اس کمیونٹی، اس جماعت کا علم ہے، اگر وہ کمیونٹی، وہ جماعت بہت بڑی تعداد میں ہے اور اس کے لوگ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو جو بات وہاں کہی گئی تھی، یعنی اس کو امام سرخسی نے بیان کیا کہ اتنی بڑی جماعت کے بارے میں اور اتنے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں عقلاً محال ہے کہ وہ کسی غلط بات پر اتفاق کر لیں۔ انہوں نے جو سنا ہے، انہوں نے جو دیکھا ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی 2 مسلمان بھی ایسے نہیں کہ جنہوں نے کبھی اس سے اختلاف کیا ہو۔ وَهَذَا خَبْرٌ، یعنی ان کے زمانے تک اس میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ هَذَا خَبْرٌ لَمْ يَخْتَلِفْ مُسْلِمَانِ فِي وُجُوبِ الْأَخْذِ بِهِ، یعنی کوئی 2 مسلمان بھی ایسے نہیں ملیں گے کہ جو اس طرح کی خبر سے دین لینا ہے، اس طرح کی خبر سے علم حاصل کرنا ہے، اس کے وجوب کے بارے میں، اس کو لازم سمجھنے کے بارے میں اختلاف رکھتے ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وفی انہ حق مکتون علی غیبہ، اور اس میں کسی نے کبھی اختلاف کیا ہو کہ یہ تو ایک قطعی حق ہے جس سے ہم ان چیزوں کو اخذ کرتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں، وہ حال میں اوجھل ہوں، وہ ماضی میں اوجھل ہو گئی، یعنی وہ چیزیں جو براہ راست میرے حواس کی گرفت میں آتی ہے، جن کا ادراک میں اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہوں، اپنے کانوں سے ان کو سن سکتا ہوں، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو مجھ سے غیاب میں ہے، جو میری نگاہوں سے اوجھل ہیں، جن تک میرے حواس براہ راست رسائی نہیں رکھتے، ان تک پہنچنے اور ان کے مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ خبر ہی ہوتی ہے۔ اور جب خبر ہی اس کا ذریعہ ہے اور وہ خبر اس طرح ایک بہت بڑی جمعیت پہنچاتی ہے، یہ کافہ بعد کافہ سے پہنچتی ہے، تو پھر اس کے معاملے میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا کہ یہ ایک قطعی حجت ہے، یہ قطعی حق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لم یختلف مسلمان فی وجوب الاخذ بہ، کوئی 2 مسلمان بھی ایسے نہیں ملیں گے جو اس معاملے میں اختلاف رکھتے ہوں کہ اس سے ہم نے دین اخذ کرنا ہے، وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں، اور اس معاملے میں اختلاف رکھتے ہوں کہ یہ قطعی حق نہیں ہے، یعنی سب کے سب یہ مانتے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ اس طرح کی خبر کو قبول کیا جائے، اور یہ لازم ہے کہ اس سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو حق و مکتوب مانا جائے، قطعی حق مانا جائے، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، اور یہ مثالیں وہ ہیں جن کا تعلق دینی حقائق سے ہے۔ لِأَنَّ بِمِثْلِهِ عَرَفْنَا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہتے ہیں کہ اسی نوعیت کی خبر ہے، یعنی کون سی خبر؟ خبر متواتر، اسی نوعیت کی خبر ہے جس سے ہم نے یہ بات جانی ہے کہ وہ کتاب جس کو قرآن کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یعنی یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب دنیا کو دی ہے، اس کتاب کا نام قرآن ہے، اور وہ نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل ہو رہی ہے، اور وہ ہم تک اگر پہنچتی ہے تو ہم اس کے بارے میں اگر یہ جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے دنیا کو دی، تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی علم۔ لِأَنَّ بِمِثْلِهِ عَرَفْنَا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الَّذِي أَتَى بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اسی نوعیت کا ذریعہ ہے، یہی ذریعہ ہے، یہی خبر ہے، یعنی خبر تواتر ہے کہ جس سے ہم نے یہ جانا کہ قرآن، وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ وہی قرآن ہے۔ ان القرآن هو الذی اتی بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا۔ وبہ علمنا صحت مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی خبر متواتر ہے جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ یعنی کوئی شخصیت تھی جن کا نام محمد تھا، کوئی شخصیت تھی جو عرب میں پیدا ہوئی، ایک شخصیت تھی کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ یہ بات ہمیں، یعنی یہ اطلاع ہمیں کس طرح معلوم ہوئی؟ یہ اسی ذریعے سے معلوم ہوئی ہے۔ یہی خبر تواتر ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَبِهِ عَلِمْنَا صِحَةَ مَبْعَثِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، یہ ہمیں اسی ذریعے سے معلوم ہوا۔ وَبِهِ عَلِمْنَا عَدَدَ رُكُوعِ كُلِّ صَلَاةٍ، اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کی کیا تعداد ہے۔ 5 نمازیں، کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، اور یہ بتائے گا کہ یہ فجر کی نماز ہے، یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے، یہ مغرب کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز ہے۔ یہ تعداد ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ان کی رکعتیں کیا ہیں؟ یعنی ہمیں فجر 2 رکعت پڑھنی ہے، ہمیں ظہر 4 رکعت پڑھنی ہے، ہمیں عصر 4 رکعت پڑھنی ہے، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی پھر 4 رکعتیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہی علمنا، اسی خبر سے، یعنی خبر متواتر سے، وہ بہی علمنا عدد رکوع کل صلاۃ و عدد الصلوات، یعنی رکعتیں بھی اسی سے معلوم ہوئی اور نمازوں کی تعداد بھی اسی سے معلوم ہوئی۔ واشیاء کثیرۃ من احکام الزکوٰۃ، اور بہت سی چیزیں زکوٰۃ کے احکام سے متعلق، یعنی زکوٰۃ کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، یہ سب باتیں بھی اسی طرح معلوم ہوئیں۔ وغیرہ ذالک، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، مما لم یبین فی القرآن تفسیرہ، یعنی ان چیزوں میں سے جن کی وضاحت اس طرح قرآن میں نہیں کی گئی۔ قرآن میں نماز کی تاکید کی گئی ہے، زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کی تعداد کیا ہوگی، اس کی رکعتیں کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے اذکار کیا ہیں، اس کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی چیز ہے تو بالاجمال جیسے حوالہ دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ اصولی باتیں مل جاتی ہیں، لیکن زکوٰۃ کی شرح کیا ہوں گی، مال میں کیا ہوگی، پیداوار میں کیا ہوگی، مواشی میں کیا ہوگی، یہ سب چیزیں ہمیں اسی ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید خود بھی اسی ذریعے سے منتقل ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے دین کے احکام ہیں جو اسی ذریعے سے ملے ہیں۔ ان میں سے بعض کی انہوں نے مثالیں یہاں بیان کر دیں۔ یہ مثالیں دینے کے بعد وہ کہتے ہیں وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي كِتَابِ الْفِصَلِ عَلَىٰ ذَلِكَ، کہ یہاں تو میں نے بالاجمال ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، اور وہ کہاں ہو چکی ہے؟ ہماری کتاب الفصل میں۔ یہ ان کی ایک اور کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف گروہوں کے عقائد کا موازنہ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي كِتَابِ الْفِصَلِ عَلَىٰ ذَلِكَ، یعنی اس معاملے میں ہم وضاحت سے گفتگو کر چکے ہیں اپنی کتاب الفصل میں۔ وَبَيَّنَّا أَنَّ الْبُرْهَانَ قَائِمٌ عَلَىٰ صِحَتِهِ، اور وہاں ہم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے
کہ یہ بات کہ جو خبر تواتر سے ملتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، یہ بات ہم وہاں برہان سے ثابت کر چکے ہیں، یعنی محض سادہ استدلال نہیں بلکہ ایسے براہین پیش کر چکے ہیں کہ جو حجت قائم کر دیتے ہیں۔ یہ حضرات دلیل کے مقابل میں برہان کا لفظ اسی طرح کے مواقع پہ استعمال کرتے ہیں۔ وَبَيَّنَّا أَنَّ الْبُرْهَانَ قَائِمٌ عَلَىٰ صِحَتِهِ، اور ہم نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس طرح کی خبر کے صحیح ہونے پر برہان قائم ہے۔ وَبَيَّنَّا كَيْفِيَّتُهُ، اور اس کی کیفیت بھی وہاں ہم نے واضح کی ہے، یعنی یہ خبر کیا ہوتی ہے، کس طرح پہنچتی ہے، کس طرح منتقل ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الضَّرُورَةَ وَالطَّبِيَّةَ تُوجِبَانِ قَبُولَهُ، یعنی یہ بات بھی وہاں بیان کی ہے کہ یہ انسان کے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو ضرورتاً قبول کرتا ہے۔ یعنی علم میں ایک چیز تو نظر و استدلال ہے، میں ایک چیز کے مقدمات قائم کرتا ہوں، پھر استدلال سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہوں جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی اتفاق کر سکتا ہے، لیکن علم کا ایک حصہ وہ ہے جو ضروری علم ہے۔ میں بھی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ حواس سے حاصل ہونے والے علم کو اسی لیے ضروری علم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے اندر رکھی گئی ہے، اور جب اس نوعیت کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ضرورت خود بخود مجھے مجبور کرتی ہے کہ مجھے اس علم کو قبول کرنا۔ یعنی جس وقت میں آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا باطن مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اسے قبول کرو۔ اسی طرح میری خلقت جس طرح ہوئی ہے اور میری جبلت میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ بھی علم کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی قبولیت کو میرے لیے لازم ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ پوری بات ہے جس کو انہوں نے دو لفظوں میں ادا کر دیا ہے، وَأَنَّ الضَّرُورَةَ وَالطَّبِيَّةَ تُوجِبَانِ قَبُولَهُ، اور یہ بات بھی وہاں واضح کی ہے کہ ضرورت اور طبیعت دونوں اس بات کو لازم کرتی ہیں کہ اس طرح کی خبر کو قبول کیا جائے۔ وَأَنَّ بِهِ عَرَفْنَا مَا لَمْ نُشَاهِدْ مِنَ الْبِلَادِ، اب اس کے بعد وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ذریعہ علم جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ضرورت اور طبیعت دونوں اس بات کو لازم ٹھہراتی ہیں قبول کیا جائے، تو گویا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو دین میں لوگوں کو بتائی گئی ہے۔ اچھا، یعنی دین نے آ کے کوئی ذریعہ علم ایجاد کیا ہے، یہ پہلی دفعہ استعمال کیا ہے، دین نے کسی ذریعہ علم کو پہلی بار استعمال کیا ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذریعہ علم ہے جو دنیا میں پہلے سے موجود ہے، اور اس کو ایک ذریعہ علم کی حیثیت سے مانا ہی نہیں جاتا، بلکہ سب سے زیادہ یہی ذریعہ علم ہے جو استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کی اب وہ مثالیں دے کے اس کو واضح کریں گے۔ میں نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عقل سے کام لو، تو ہم جانتے ہیں کہ عقل سے کن معاملات میں کام لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن نہیں متعارف کرا رہا، قرآن مجید جو پہلے سے ایک مانی ہوئی چیز ہے اس کا حوالہ دے کر ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم عقل کو استعمال، نہ وہ عقل پیدا کر رہا ہے، نہ عقل پیدا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی پہلے موجود ہے، اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت سے فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن تو آ کے نہیں بتائے گا کہ آنکھیں کھولو، یعنی یہ حواس ہے جن سے ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں فیصلے سناتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی انہی حواس کو متنبع کرے گا اور یہ کہے گا کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے جانداروں کو دیکھو، یہ مختلف مخلوقات کو دیکھو، یہ کہے گا نا۔ جب یہ سب کہے گا تو گویا جو چیز پہلے سے میرے پاس موجود ہے اسی کی جانب توجہ دلائے گا۔ اس لیے اگر قرآن مجید نے کسی موقع پر یہ کہا کہ تم کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی لکھی ہوئی کتاب پیش کرو، کوئی علم کی روایت پیش کرو، تو یہ قرآن نے کسی نئے ذریعے کا تعارف نہیں کرایا بلکہ پہلے سے موجود ذرائع ہی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو یہی بات ہے جس کو امام ابن حزم واضح کر رہے ہیں، یہی بات اس سے پہلے امام سرخسی بھی واضح کر چکے ہیں۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی علم ہم کو حاصل ہوتا ہے، اگر وہ کسی ایسی چیز کا علم ہے جو ہمارے حواس میں نہیں آ رہی یا ہمارے حواس براہ راست اس کا ادراک نہیں کرتے، تو وہ خبر ہی کی صورت میں ملے گی،
اور خبر میں جو چیز قطعی بنا دیتی ہے، یعنی جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو قطعی بنا دیتی ہے، وہ کون سی خبر ہے؟ وہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، دائیں بائیں سے سنتا ہے کہ اللہ کا گھر مکے میں ہے، اللہ کا گھر ہے جس کی ہمیں زیارت کرنے کے لیے جانا ہے، حج کرنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اس نے مکہ نہیں دیکھا، اس نے بیت اللہ نہیں دیکھا، یہ خبر وہ لوگوں سے سنتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایسی متحقق خبر ہوتی ہے کہ اس وقت آپ جتنے باشعور مسلمان ہیں ان کے پاس جائیے، ان میں سے شاید 1 کروڑ 2 کروڑ بھی نہیں ہوں گے جو براہ راست وہاں جا چکے ہیں، ٹی وی پہ دیکھا، لیکن کروڑوں کی تعداد میں وہ ہوں گے جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ ہاں اللہ کا گھر یا بیت اللہ مکے میں ہے اور مکہ عرب میں ہے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا حج کیا جاتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے ہم بھی حج کرنے کے لیے جائیں۔ یہ کیا علم ہے؟ یہ وہی متواتر علم ہے جو آپ کو منتقل ہو رہا ہے۔ اس کی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، بلکہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس یہ جو لغت کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں ہم زبان کیا ہے، کیا معنی رکھتی ہے، لفظ کا کیا مفہوم ہے، اس کو ثبت کرتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لغت لکھنے والا شخص ہے یہ اس کو کہاں سے اخذ کر رہا ہے؟ اس کا بہت بڑا حصہ اسی خبر متواتر سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نحو کی کتابیں ترتیب دیتے ہیں، کسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ جملوں کو کس طرح تعریف کرتی ہے، اس میں کیا چیز فعل ہو جاتی ہے، کیا فاعل ہو جاتی ہے، کیا مفعول ہو جاتی ہے، کیا چیز اسم ہے، کیا مبتدا ہے، کیا خبر ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اسی طرح اخذ کرتے ہیں، گویا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ لاکھوں کروڑوں لوگ کر رہے ہیں ان کا مطالعہ کر کے اس کا نتیجہ ہم ایک کتاب میں ثبت کر دیتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں بھی جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ذریعہ علم جس کو کوئی مورخ استعمال کرتا ہے وہ یہی خبر متواتر ہے، یعنی وہ حقائق جو ہر شخص کی زبان پر ہیں، جس کو ہر شخص جانتا ہے، وہ ان حقائق کو تو لے لیتے ہیں، اس کے بعد مزید تفصیلات کے لیے ان اخبار کی طرف رجوع کرتے ہیں جو 2 4 10 لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شخص اس دربار میں موجود تھا، اس نے بادشاہ کو دیکھا تھا، یہ اس جنگ میں شریک تھا، اس نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں۔ لیکن جنگ جمل ہوئی ہے، یہ بات کہ جنگ صفین ہوئی ہے، یہ بات کہ بدر کا معرکہ ہوا ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے ہی تواتر سے منتقل ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے بھی کسی تحقیق کی ضرورت ہے کہ برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرتا رہا ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اجماع اور تواتری سے منتقل ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب باتیں تو بیان کر دی، یعنی اس کی کیفیت بیان کر دی، یہ بتا دیا کہ ضرورت اور طبیعت دونوں اس کے قبول کرنے کو لازم ٹھہراتی ہیں، لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں یہی خبر ہے۔ وَأَنَّ بِهِ عَرَفْنَا، اور کہتے ہیں کہ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں اپنی کتاب الفصل میں، وَأَنَّ بِهِ عَرَفْنَا مَا لَمْ نُشَاهِدْ مِنَ الْبِلَادِ، یعنی ہم کتنے شہر ہیں دنیا میں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر ہے، لندن ہے، یہ برطانیہ کا دارالحکومت ہے، نیو یارک ہے، یہ امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے۔ دنیا میں کتنے شہر ہیں جن کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا، یعنی وہ کبھی ہمارے حواس کی رسائی میں نہیں آئے، نہ دیکھا، نہ کبھی جا کر وہاں لوگوں کی آوازیں سنی، لیکن دنیا میں یہ خبر ایسے ہی مانی جاتی ہے کہ ہر شخص اس کو یقینی خبر سمجھتا ہے۔ وَأَنَّ بِهِ عَرَفْنَا مَا لَمْ نُشَاهِدْ مِنَ الْبِلَادِ، کتنے شہر ہیں جو ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ان شہروں کو ہم اسی خبر کے ذریعے سے جانتے ہیں، خبر متواتر کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور اللہ کے پیغمبر، یہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، یہ خبریں بھی ہمیں اسی طریقے سے پہنچی ہیں، یعنی یہ بھی گویا تواتر سے منتقل ہونے والے اخبار ہیں۔ والعلماء، یہ ابو حنیفہ تھے، یہ شافعی تھے، یہ مالک تھے، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کا حوالہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ادنا تردد نہیں ہوتا کہ کیا یہ کبھی تھے بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ تھے، لیکن جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا ہم ان علماء سے جا کر ملے تھے؟ کیا ہم نے ان کی باتیں سنی تھیں؟ نہیں، یہی خبر متواتر ہے جس سے ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہوا ہے۔ وَمَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ
ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے. یہ سقراط نے کہا تھا, یہ افلاطون کا نقطہ نظر تھا, یہ ارسطو نے بات کہی تھی. ہم مکالمات فلاطون کا لفظ زبان پر آتا ہے تو جان جاتے ہیں کہ فلاطون کون تھا, لیکن یہ معلوم کیسے ہوا؟ یہ اسی خبر سے معلوم ہوا. والملوک, بادشاہ. اورنگزیب نے ہندوستان میں حکومت کی, اس سے پہلے شاہ جہاں اسی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. دہلی میں سلاطین کی حکومتیں رہی ہیں, ان کے ناموں کو ہم عام طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوا؟ اسی طریقے سے معلوم ہوا. ہارون, مامون, یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی, ہر شخص جانتا ہے. یہ سب باتیں بھی اسی طرح معلوم ہوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق نے اقتدار سنبھالا تھا. یہی صورتحال عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوگی. یہ تمام معلومات ہمیں اسی ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. والوقائع, واقعات, بڑے بڑے واقعات جو تاریخ میں پیش آئے ہیں. یہ ملک وجود میں آیا تھا, ہمارا ملک پاکستان. برطانیہ نے ہندوستان میں اپنی حکومت آ کے قائم کر لی تھی. ظاہر ہے کہ بہت بڑا واقعہ تھا. اتنی دور سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اپنی سلطنت یہاں قائم کر لی. اسی طرح پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہوئی. ہر شخص کو معلوم ہے. کس طریقے سے معلوم ہوا؟ اسی خبر متواتر کے ذریعے سے معلوم ہوا. والتوالیف, یہ کتابیں, تالیفات, یعنی ڈاس کیپٹل کارل مارکس نے لکھی ہے. بانگ درا علامہ اقبال کی کتاب ہے. فردوسی نے شاہ نامہ لکھا تھا. دیوان غالب, کتنی کتابیں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہیں جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بھی اسی طریقے سے خبریں متواتر بن چکی ہیں, یعنی تواتر سے نقل ہو رہی ہیں, اور ایک جم غفیر ان کو نقل کر رہا ہے, اور نسلاً بعد نسلیں نقل ہو رہی ہیں. یہ انہوں نے بہت سی مثالیں دے کر بتایا کہ اگر تم غور کرو تو تمہارے علم کا ذریعہ یہی خبر ہے. یہ سب چیزیں جو تم بیان کرتے ہو, اپنے بچوں کو بتاتے ہو, ان کی تعلیم دیتے ہو, ان پر کتابیں لکھتے ہو, اگر غور کر کے دیکھو گے تو یہ خبر متواتر ہے جس سے ان کا علم تم تک پہنچ رہا ہے. یہ تمہاری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تم اپنے ہاں گرد و پیش میں جن چیزوں کو علم کے طور پر پیش کرتے ہو, اگر وہ نگاہوں سے اوجھل کسی چیز کا علم ہے تو وہ اسی خبر متواتر سے ایک قطعی حجت بنتا ہے. اس کی کچھ تفصیلات ہوتی ہیں جو 2-4 لوگوں کے بیان سے تم اخذ کر لیتے ہو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ علم اس طریقے سے تاریخ کے منتقل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, واقعات اس سے منتقل ہوتے ہیں, یہ معلومات اس سے حاصل ہوتی ہے, تو اب خود سمجھ لو کہ وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَنْكَرَ مَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ وَلَا فَرْق. پھر اگر کوئی شخص اس علم کا انکار کرتا ہے یا اس ذریعہ علم کا انکار کرتا ہے, یعنی یہ خبر متواتر, یہ اجماع, اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کا انکار کرتا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کا, یعنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی منکر ہو جاتا ہے. یعنی میری آنکھیں دیکھتی ہیں, میرے کان سنتے ہیں, میں ایک چیز کا ذائقہ خود چکھ کے دیکھ لیتا ہوں. یہ میرے حواس جس طریقے سے براہ راست کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں, تو جو شخص خبر متواتر سے حاصل ہونے والے علم کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو کچھ ہمیں حواس سے حاصل ہوتا ہے ہم اس کا انکار کر دیں. اور کہتے ہیں کہ من انکر ذالک کان بمنزلۃ من انکر ما یدرک بالحواس ولا فرق. ان دونوں میں پھر کوئی فرق نہیں ہوگا. ولزمہ, یعنی اس طرح کے شخص کے لیے پھر ضروری ہے, ولزمہ اللہ یصدق بانہ کان قبلہ زبان. پھر تو اس کو چاہیے کہ جب اس نے خبر متواتر کا انکار کر دیا یا خبر متواتر کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کا انکار کر دیا, تو پھر وہ اس بات کی بھی تکذیب کر دے کہ اس سے پہلے کوئی زمانہ گزرا. بہت ہے. پھر تو اسے یہی کہنا چاہیے کہ یہ میں ہوں جس سے زمانہ شروع ہوا ہے, اور یہ میں ہوں جس کے ساتھ زمانہ ختم ہو جائے گا. یہ بات کہ یہ زمان جاری ہے, یہ زمان ہے کہ جس کی تفصیلات میں روز بیان کرتا ہوں, جس کی صدیاں میں شمار کرتا ہوں, جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے دن ہفتوں میں, اور ہفتے مہینوں میں, اور مہینے سالوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2 صدی پہلے کا واقعہ ہے, یہ 3 صدی پہلے کا واقعہ ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی میں کہنے کی پھر جسارت نہیں کروں گا. وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس تضاد پر غور کرو,
یہ جو تم بیان کرتے ہو اپنے سے پہلے کے زمانے کے بارے میں، یہ سب انہی اخبار کی بنیاد پر بیان کرتے ہو۔ اگر تم انکار کر رہے ہو تو پھر اس کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ وَلَزِمُوا اللَّهَ يُصَدِّقَ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ زَمَانٌ، پھر تو اس طرح کے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا بھی انکار کر دے، اس کی بھی تکذیب کر دے، اس کی بھی تصدیق نہ کرے، اس کو بھی نہ مانے کہ اس سے پہلے کوئی زمانہ گزرا ہے۔ وَلَا أَنَّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ كَانَ قَبْلَهُ، اور اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دے کہ اس کی ماں اور اس کے باپ تھے جو اس سے پہلے تھے، یعنی اپنی ماں اور اپنے باپ کے وجود کا بھی انکار کر دے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو کچھ خبر اس کو ملی ہے وہ اسی طرح تواتر سے ملی ہے۔ اس نے نہیں دیکھا، وہ واقعہ نہیں دیکھا جس کے نتیجے میں اس کی ولدیت قائم ہوتی ہے، اسے بتایا ہی گیا ہے، یعنی اخبار ہی ملی ہیں اور یہ گرد و پیش سے ملی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ملی ہیں کہ اس کو ادنا تردد بھی نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَا أَنَّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ كَانَ قَبْلَهُ، اور پھر اسے اس کی بھی تصدیق نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اس کے یہ والد اور والدہ موجود تھے۔ وَلَا أَنَّهُ مَوْلُودٌ مِّنْ امْرَأَةٍ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس بات کو بھی نہیں ماننا چاہیے کہ وہ کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ساری مثالیں دے کر انہوں نے گویا ایک استدلال قائم کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے، یہ خبر متواتر سے منتقل ہوا ہے، تو ہم کوئی اجنبی بات نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ اس دنیا میں جو علم کے منتقل ہونے کا ذریعہ مانا جاتا ہے اسی ذریعے کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ایک انسان کوئی خبر آ کے دیتا ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کی تصدیق کر لو، اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو اسے ماننا چاہیے۔ بالکل اسی طرح عقل کہتی ہے کہ اگر ایک جمع غفیر ایک خبر پہنچا رہا ہے، ایک پوری جماعت ایک خبر پہنچا رہی ہے، ایک پوری کمیونٹی ایک چیز کو منتقل کر رہی ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ کسی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے جبکہ وہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ جس طرح پہلی بات عقل کا تقاضا ہے، یہ اس سے بڑھ کر عقل کا تقاضا ہے۔ انسان نے اس کو مانا ہے اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو قبول کیا ہے، اور جس طرح کہ انہوں نے بیان کیا، انسان جبلی طور پر لازم ٹھہراتا ہے کہ اس علم کو قبول کر لیا جائے۔ اسی کی بنیاد پر اس کا سارا علم آگے منتقل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جتنے علوم بھی انسانیت کی میراث بنے ہیں وہ اسی ذریعے سے بنے ہیں۔ تو اسی ذریعے کو استعمال کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے جو دین منتقل ہوا وہ اس طرح منتقل ہوا ہے، اجماع اور تواتر سے، علم عامہ سے، نقل الکافہ کے طریقے پر۔ یہ ابن حزم کا نقطہ نظر ہے۔ اس کے بعد اب اسی کی وضاحت میں آپ کے سامنے علامہ عامدی کا ایک اقتباس پیش کروں گا۔ یہ 7ویں صدی ہے، 631 میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ علامہ عامدی کی علم اصول میں جو حیثیت ہے اور بعض دوسرے علوم میں اس سے آپ ناواقف نہیں ہیں۔ ان کی الاحکام اصول پر بڑی غیر معمولی کتاب ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ زیر بحث ہے۔ وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جو خبر تواتر سے منتقل ہوتی ہے وہ مفید للعلم ہوتی ہے، یعنی اس سے یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ علم کا لفظ یہ حضرات ظن کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں پھر گمان نہیں ہوتا محض، یا گمان غالب نہیں ہوتا۔ جب وہ خبر تواتر سے آ گئی، اجماع سے آ گئی، تو پھر وہ مفید للعلم ہے، اس سے یقینی علم حاصل ہو جائے گا اور ماننا ضروری ہوگا کہ ہمیں یقینی علم حاصل ہو گیا ہے۔ اس کی وہ دلیل بیان کرتے ہیں، دلیل وہی ہے۔ یعنی میں پھر عرض کر دوں کہ ایک تو پہلو استدلال کا وہ تھا جسے امام سرخسی نے بہت وضاحت سے بیان فرمایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ سب لوگ مختلف علاقوں میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے لاکھوں لوگ ہیں، اور تباین امکنتہم، ان کے علاقے الگ کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی جھوٹ اختراع کر لیں گے۔ اور جب اختراع کا شبہ ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ تعین جہت السماع، پھر یہ متعین ہو گیا کہ اب یہ سنی ہوئی بات ہے، یہ دیکھی ہوئی بات ہے، اسی کو یہ آگے بیان کر رہے ہیں۔
اور اسی وجہ سے ان میں اتفاق ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ بات فی الواقع دیکھی ہے، فی الواقع سنی ہے۔ یہ دوسرا پہلو جس کو ابن حزم نے بھی واضح کیا وہ اب ان کے ہاں بھی زیر بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے، یعنی یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو دلیل کا وہ پہلو جس کو میں نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں وہ دلیل و ذالک ما یجدہ کل عاقل من نفسہ من العلم الضروری۔ یہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر عاقل بعض چیزوں کا ضروری علم رکھتا ہے، ضروری علم یعنی جس میں نظر و استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ علم کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں ہم استدلال کر کے اس حاصل کو علم کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہر حال میں ہمارے لیے علم بن جاتا ہے۔ میں نے ایک چیز کو دیکھ لیا، کہا جاتا نا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی آفتاب کے لیے نظری استدلال نہیں کیا جاتا کہ وہ آسمان پر چمک رہا ہے، یہ تو آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دکھا دینا چاہیے۔ تو وہ علم جو ہمارے لیے ضروری علم ہے، بدیہی علم ہے، وہ علم جس کے لیے کسی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہر عاقل اپنے اندر وہ علم دیکھتا ہے۔ وہ کن چیزوں کا علم ہوتا ہے اس کے بعد گنواتے ہیں، کہتے ہیں بالبلاد النائیہ، یعنی کتنے دور دراز کے شہر ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہی ضروری علم حاصل ہوتا ہے، یعنی اس علم کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی شخص کو کہ وہ آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہو کہ ذرا دلیل سے بتائیے کہ مکہ دنیا میں موجود ہے؟ یعنی یہ جتنے بڑے شہر ہیں یا جن کے بارے میں ہمارا عمومی علم زبان زد عام ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ضروری علم ہے، یہ کسی نظر و استدلال سے حاصل نہیں ہوا، اور ہر عاقل اس علم کو اپنے وجود میں پاتا ہے۔ یعنی یہ علم وہ نہیں ہے کہ جو کہیں سے اسے جا کے اخذ کرنا ہے۔ یجدہ کل عاقل من نفسہ من العلم الضروری بالبلاد النائیہ، دور دراز کے شہروں کا علم، والامم السالفہ، گزری ہوئی قومیں، یعنی ہم سے پہلے جو قومیں دنیا میں گزری ہیں اور جن کے بارے میں ہم بے تکلف گفتگو کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ساسانیوں کی حکومت تھی، اور یہ بازنطینی سلطنت تھی، اور یہ رومی حکومت تھی، قوموں کا ذکر کرتے ہیں نا، ان سب قوموں کے بارے میں بھی ہمارے علم کی نوعیت یہی ہے، یعنی وہ کسی استدلال پر مبنی نہیں ہوتا، وہ بھی اسی طرح کا ضروری علم ہے۔ والقرون الخالیہ، یعنی ماضی کی صدیاں گزر چکی ہیں، ان میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور انہی صدیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا 14 صدی پہلے اللہ کے آخری پیغمبر رہے، قرآن لوگوں کو آپ نے کہا آمدی 7ویں صدی میں آئے، یا اسی طرح سے میں نے ابھی بیان کیا کہ علامہ آمدی 7ویں صدی میں 631 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو والقرون الخالیہ والملوک والانبیاء والائمۃ والفضلاء المشہورین، بادشاہ، جیسے میں نے ابھی مثال دی، یعنی بادشاہوں کا ذکر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے بارے میں چونکہ علم متواتر ہو چکا ہوتا ہے، لوگوں کا اجماع ہوتا ہے۔ خود ہماری اپنی حکومت یعنی پاکستان کی حکومت اپنی ابتدا کہاں سے کرتی ہے؟ قائد اعظم سے۔ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں یہ علم کہ وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، یہ بھی ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، بڑے بڑے ائمہ جیسے ابھی مثالیں پیش کی گئیں، والفضلاء المشہورین، مختلف علوم کے ماہرین جن کی شہرت ہو چکی ہے، والوقائع الجاریہ، اور وہ بہت سے واقعات جو بین السلف الماضین، یعنی ہمارے ماضی کے اسلاف کے ہوئے بہت سے واقعات، یعنی یہ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگ ہو گئی تھی، یہ ہم کہتے ہیں کہ جنگ جمل سیدہ عائشہ کی قیادت میں لڑی گئی تھی، یہ بہت سے واقعات ہیں۔ بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، اپنی ہماری تاریخ، دنیا کی تاریخ، یورپ کی تاریخ، بہت سی چیزیں ہیں جن میں وہ واقعات ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے اپنے اسلاف کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ بما یرد علینا من الاخبار، یہ کس طرح پہنچتے ہیں؟ سب کے سب اخبار کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی جتنی چیزیں، خواہ وہ دور دراز کے شہروں کے بارے میں ہیں، خواہ وہ گزری ہوئی قوموں کے بارے میں ہیں، خواہ وہ گزری ہوئی صدیوں کے بارے میں ہیں، بادشاہوں کے بارے میں ہیں، انبیاء کے بارے میں ہیں، ائمہ و فضلاء کے بارے میں ہیں، واقعات کے بارے میں ہیں، جن کے بارے میں بھی اخبار ہم تک پہنچتی ہیں، ان سب سے جو علم ہر عاقل محسوس کرتا ہے کہ اس کو حاصل ہو گیا، وہ کیا ہے؟ علم ضروری، کسی استدلال کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی علم کی جو آخری حد ہو سکتی ہے وہ یہی علم ہوتا ہے، یہ گویا بدیہی ہے، اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اس کو ماننا لازم ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر عاقل جس وقت اس کے سامنے یہ اخبار آتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ بادشاہوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، گزری ہوئی صدیوں کے بارے میں یہ ضروری علم اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور یہ کیسا علم ہوتا ہے؟ حسب وجداننا کل علم بالمحسوسات، یہ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح کہ ہم محسوسات کا علم اپنے اندر دیکھتے ہیں، یعنی حواس سے جو علم آ رہا ہو، جو حواس سے آتا ہے۔ اس کو آگے انہوں نے واضح کیا، ان دا ادراکنا لہا بالحواس، یعنی جب محسوسات کو، وہ چیزیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں، ان کا جب ہمارے حواس ادراک کر لیتے ہیں تو جس طرح کا علم ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے، اسی طرح کا ضروری علم ان اخبار سے بھی ہم کو حاصل ہو جاتا ہے، یعنی متواتر اخبار، وہ اخبار جو ایک جم غفیر منتقل کرتا ہے، نسل بعد نسل منتقل کرتا ہے، جو کافہ سے کافہ کو منتقل کیا جاتا ہے، جس کو علم عامہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نوعیت کا علم ضروری علم بن جاتا ہے، اور ہر عاقل مانتا ہے کہ یہ ضروری علم ہے، اور یہ اسی نوعیت کا علم ہے جس طرح کا علم ہمارے حواس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی بات کو میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے۔ آخر میں پھر اس کا وہی جملہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا، یعنی یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو بیان کر دیا گیا۔ آگے پھر یہ امت کے اجماع سے منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ صحابہ کا اجماع اور قولی تواتر۔ یہ اس ذریعے کا بیان ہے، اور یہ مسلمانوں کے جلیل القدر علماء اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ آخری جملہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ علم ایسا ضروری علم ہے، یہ علم اپنی ایسی نوعیت رکھتا ہے کہ ومن انکر ذالک، اس سے پہلے ابن حزم نے بھی تبصرہ کیا تھا کہ جو شخص اس طرح کے کسی علم کا انکار کرتا ہے، وہ پھر حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کا بھی انکار کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر تو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا بھی انکار کر دے کہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں من انکر ذالک، جس نے اس علم کا انکار کر دیا، فقط سقطت مکالمتہ، اس سے اب بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ایسی بدی ہی بات کا انکار ہے، ایسی چیز کا انکار ہے کہ اب اس شخص کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سقطت مکالمتہ وظہر جنونہ اور مجاہدتہ، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے یا تو یہ واضح ہو گیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اچھا، یہ کوئی پاگل آدمی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ کیا تبصرہ فرما رہے ہیں، یہ پاگل آدمی ہے، اور یا یہ واضح ہو گیا کہ ایسا معاند ہے، ایسا ضدی ہے، ایسا ہٹ گرم ہے کہ یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ اس کو لا کر وہ چیز دکھا دی، اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہا ہے، اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ ساری تصریحات، یہ توضیحات کیا بیان کرتی ہیں؟ اور وہ یہ کہ جب کبھی بھی کوئی واقعہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، وہ حال میں اوجھل ہو، وہ ماضی میں اوجھل ہو، اگر اس کے بارے میں ہمیں متواتر خبر ملتی ہے، یعنی ایک ایسی خبر ملتی ہے کہ جس کی تاریخ پہلے مرحلے میں بھی روشنی میں ہے، وہاں بھی لاکھوں لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، مختلف علاقوں میں بیان کر رہے ہیں، ہمارے دور میں بھی وہ اسی طرح پہنچ رہی ہے، اس کے لیے پھر کسی مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہی علم ہوتا ہے جس طرح کا علم حواس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا وہ دین جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں ہے، صحابہ کی پوری جماعت تاریخ کی روشنی میں ہے، ان سے یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا شروع ہوا، اور اس ذریعے سے یہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے قیامت تک اس کی حجت ہر شخص پر قائم ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ نمائندہ اہل علم کے اقتباسات رکھ دیے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ میری کوئی اختراع نہیں تھی، میں اس میں متفرد نہیں ہوں، بلکہ مسلمانوں کا پورا علم اس بات کو اسی طرح بیان کرتا ہے، دنیا کا علم اس کی تصدیق کرتا ہے کہ جو چیز کسی جماعت کے تواتر سے منتقل ہوتی ہے، جس پر اس کا اجماع ہوتا ہے،
وہ بحث و نظر سے بالا تر ہو جاتی ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اجماع اور تواتر، نقل الکافہ عن الکافہ اور علم عامہ، ان تینوں اصطلاحات کو شافعی سے لے کے سرخسی تک اور ابن حزم سے لے کے آمدی تک کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ ذریعہ علم کیا ہے اور اس ذریعہ علم کا انکار کرنے والا کیسے ہٹ دھرم، ضدی اور عقل سے عاری سمجھا جاتا ہے؟ بڑی تفصیل سے یہ مقدمہ آپ نے اسٹیبلش کیا، اور یہ بات تو دور دوچار کی طرح واضح ہو گئی کہ پوری امت کا یہ علم، اتنے بڑے بڑے نابغہ علماء اور یہ جہابذہ، یہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ نقطہ بھی سامنے آیا کہ یہ محض دین کے باب میں نہیں ہوتا، دنیا کے حقائق بھی اس کے بغیر تسلیم نہیں کیا سکتے۔ بہت اہم سوالات غام صاحب اس پہ پیدا ہوتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔